अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसल क्लास के सामने से गुजर रहा था जब उसकी नज़र एक नए चेहरे पर पड़ी जो बच्चों को पढ़ा रही थी। ये कोई आम लड़की नहीं थी। उसका पढ़ाने का अंदाज बहुत मुनफरिद और तवज्जो खींचने वाला था। अरसल ने हैरत से क्लासरूम के दरवाजे के करीब खड़े होकर उसे देखा। वो सोच में पड़ गया कि ये लड़की कौन है। अरसल ने मिस हिना को देखते हुए सवाल किया, मिस, ये जो लड़की क्लास में पढ़ा रही है ये कौन है? क्या ये मिस मारिया की रिश्तेदार है? क्योंकि मुझे याद है कि डॉक्टर ने मिस मारिया को बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। क्या इन्हें उनकी जगह पर पढ़ाने के लिए बुलाया गया है? मिस हिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये खदीजा है, मिस मारिया की बहुत करीबी दोस्त। चूँकि मिस मारिया बीमार हैं इसलिए खदीजा को उनकी जगह पर पढ़ाने के लिए कहा गया है। अरसल ने एक बार फिर खदीजा की तरफ देखा जो बड़े इत्मीनान के साथ बच्चों को समझा रही थी। उसका अंदाज वाकई सबसे अलग था। एमन क्लासरूम में दाखिल हुई तो खदीजा को अभी तक पढ़ाते हुए देखा। वो थोड़ी हैरान हुई और खदीजा के पास जाकर हंसते हुए बोली, मिस, आप अभी तक यहाँ हैं? खदीजा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा, फिर क्या, चांद पर चली जाऊं? एमन ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, वो नहीं, लेकिन सर अरसल ने ऑफिस में मीटिंग रखी है, आपको जल्दी वहाँ पहुँचना है। सर तो वैसे भी बहुत गुस्से वाले हैं। खदीजा ने हैरत से बमें उठाते हुए कहा, सर अरसल, वो कौन है? एमन ने थोड़ा सा हंसते हुए सर झटक कर कहा, अरे आपको नहीं मालूम, सर अरसल हमारे प्रिंसिपल हैं। वो बहुत सख्त मिजाज हैं और अगर आप वाकई वक्त पर ना पहुंची तो उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। खदीजा की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी, लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर वो ताख़ीर से पहुंची तो क्या होगा। अच्छा, मैं फ़ौरन जा रही हूँ। उसने तेज़ी से अपना सामान समेटा और क्लासरूम से निकलने लगी। जैसे ही वो ऑफिस की तरफ रवाना हुई, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस पैदा होने लगा। ये सर अरसल कैसे होंगे? वो दिल में सवालात करने लगी। क्या वो वाकई इतने गुस्से वाले हैं जितना कि एमन ने बताया? शायद उनमें कोई और दिलचस्प पहलू हो। ये सोचते हुए खदीजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फिर से नमूदार हो गई। जैसे ही खदीजा दफ्तर पहुंची, दरवाजे के पीछे से सर अरसल की गहरी आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर भी इत्मीनान के साथ दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गई। मिस खदीजा, आपको वक्त का कोई एहसास है? सर अरसल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। उनके चेहरे पर संजीदगी और थोड़ा सा गुस्सा साफ जाहिर था। ये मीटिंग बहुत अहम थी और आप देर से आई। खदीजा ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, मुझे देर हो गई सर। इसका अफसोस है। अरसल ने गहरी सांस ली और कहा, खैर, अब चूंकि आप आ चुकी हैं तो आगे बढ़ते हैं। वो फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये हमारे तुलबा की कारकर्दगी की रिपोर्ट्स हैं। आपको अंदाज़ा है कि इनकी तरक्की कितनी सुस्त है, ख़ास तौर पर कुछ अहम मज़ामीन में। हमें इस पर जल्दी से काम करने की ज़रूरत है। खदीजा ने रिपोर्ट्स देखते हुए सर हिलाया। जी सर, मैंने भी नोटिस किया है कि क्लास में कुछ बच्चे बुनियादी चीज़ों में भी पीछे हैं। हमें इन पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। अरसल ने कुर्सी पर थोड़ा सा आगे झुकते हुए कहा, बिल्कुल, हमें इनके लिए ख़ुसूसी क्लासेस और टेस्ट सेशंस का एहतमाम करना होगा। इसके अलावा हमें हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियात को भी समझना होगा ताकि हम उनकी सलाहियतों के मुताबिक उन्हें आगे बढ़ा सकें। खदीजा ने तजवीज़ पेश की, हम एक हफ्तावार तरक्याती मीटिंग भी रख सकते हैं ताकि बच्चों की कारकर्दगी पर नज़र रखी जाए और हर उस्ताद को उनकी ज़िम्मेदारियाँ वाज़ेह तौर पर दी जाएँ। अरसल ने उसकी बात पर गौर करते हुए कहा, ये एक अच्छा आइडिया है। हमें इन बच्चों को मेहनत के साथ आगे बढ़ाना होगा।
میٹنگ کا اختتام کرتے ہوئے سر ارسل نے خدیجہ کی طرف دیکھا اور کہا، اگلی بار وقت پر آنا نہ بھولیں، ورنہ پھر سے یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ خدیجہ نہایت ذہین اور محنتی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ طلباء کو محبت اور محنت سے پڑھاتی، اور اسی وجہ سے بچے بھی اس سے بہت جلد مانوس ہو جاتے تھے۔ ایک دن جب وہ کلاس میں بچوں کو سبق سمجھا رہی تھی، اچانک باہر سے کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے فوری طور پر بچوں سے کہا، ذرا انتظار کرو، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ باہر جا کر اس نے دیکھا کہ ایک نیا بچہ، جس کا حال ہی میں داخلہ ہوا تھا، زاروں کی طرح رو رہا تھا، اور پورا اسٹاف اس کو چپ کروانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ بچے کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ خدیجہ نے مسکراتے ہوئے بچے کے قریب جا کر پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے سسکتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ خدیجہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو، میں نے ابھی ایک جادو سیکھا ہے، کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ بچہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا اور آنسو رکنے لگے۔ خدیجہ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کھلونا نکالا اور اس کے سامنے گھمانے لگی، جیسے وہ واقعی کوئی جادو کر رہی ہو۔ یہ دیکھو، اس چھوٹے کھلونے نے تمہارے سارے دکھ چھین لیے، اس نے کہا، اور بچے کے ہاتھ میں کھلونا تھما دیا۔ بچہ حیران ہو کر کھلونے کو دیکھنے لگا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ 5 منٹ کے اندر ہی وہ بچہ نہ صرف ہنس رہا تھا، بلکہ خوشی خوشی کلاس میں جا کر بیٹھ گیا۔ پورا اسٹاف حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ سب نے خدیجہ کی طرف دیکھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، بس تھوڑی سی محبت اور تھوڑا سا جادو، یہی راز ہے۔ اس دن سے خدیجہ کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی۔ خدیجہ اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے بہت جلد اسکول میں مشہور ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اسٹاف ممبرز اس سے حسد کرنے لگے تھے۔ وہ خدیجہ کی صلاحیتوں سے متاثر تو تھے، مگر اندر ہی اندر اس کی کامیابیوں سے جلنے لگے۔ اس کے خلاف چپکے پروپیگنڈا بھی کرنے لگے تاکہ اس کی محنت کو نیچا دکھا سکیں۔ لیکن خدیجہ ان تمام باتوں سے بے خبر اپنے کام میں مگن رہتی تھی۔ وہ اپنی توجہ صرف بچوں کی تعلیم اور ان کی بہتری پر رکھتی تھی۔ ایک دن سر ارسل نے اسٹاف میٹنگ میں اعلان کیا، ہم اس سال کلچر ڈے کا فنکشن منانے جا رہے ہیں اور ہر ٹیچر اپنی کلاس کو تیار کرے گا۔ خدیجہ نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فوراً اپنے طلباء کو تیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بجٹ کم تھا اور دوسرے اساتذہ مہنگے لباسوں اور سجاوٹوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر خدیجہ نے سوچا کہ کم بجٹ میں بھی اپنی کلاس کو بہترین انداز میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ خدیجہ نے اپنی کلاس کے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، کیا آپ سب کے پاس سفید لباس موجود ہیں؟ بچوں نے خوشی سے جواب دیا، جی مس، ہمارے پاس ہیں۔ بس پھر کیا تھا، خدیجہ نے ان سب کے لیے سفید لباس کے ساتھ سندھ کی ثقافتی نشانی اجرک کی واسکٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ واسکٹ بنانے کے لیے اس نے مقامی ہنرمندوں سے کم قیمت میں اجرک کا کپڑا حاصل کیا اور بچوں کے والدین کی مدد سے انہیں تیار کروایا۔ یہ نہ صرف بجٹ میں تھا، بلکہ سندھ کی ثقافت کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کر رہا تھا۔ کلچر ڈے کے دن جب خدیجہ کی کلاس کے بچے سفید لباس اور اجرک کی واسکٹ پہن کر اسٹیج پر آئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ ان کا سادہ مگر خوبصورت انداز سب کو حیران کر گیا۔ دوسرے اساتذہ جو بڑے مہنگے لباسوں اور سجاوٹوں میں پھنسے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر حیران تھے کہ کیسے خدیجہ نے کم خرچ میں بچوں کو نہایت خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ جب بچوں نے اپنی پرفارمنس دی تو پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ سر ارسل بھی بہت متاثر ہوئے اور اسٹیج پر آ کر خدیجہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، مس خدیجہ نے آج ہمیں سکھایا ہے کہ اصلی خوبصورتی سادگی میں ہوتی ہے اور کم بجٹ میں بھی بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر جہاں ایک طرف خدیجہ کے طلباء فخر سے سر اونچا کیے کھڑے تھے، وہیں دوسری طرف کچھ اسٹاف ممبرز جو اس سے جلتے تھے، اندر ہی اندر جل بن کر رہ گئے۔ ان کی سازشیں ناکام ہو گئی
اور خدیجہ نے اپنی محنت سے سب کو خاموش کروا دیا۔ خدیجہ کے پڑھانے کا انداز منفرد تھا اور اس کی کلاس کے طلباء دن بہ دن شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگے تھے۔ نہ صرف ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوئی بلکہ کلاس کی حاضری بھی ہمیشہ مکمل رہتی۔ خدیجہ اپنے طلباء کو بور نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ ہر روز ان کے لیے کوئی نئی اور دلچسپ سرگرمی ترتیب دیتی تھی۔ ایک دن خدیجہ نے سوچا کہ طلباء کو کتابوں کے ساتھ ساتھ عملی تجربے کا بھی موقع دیا جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ انہیں گراؤنڈ میں لے جا کر پودے لگانے کی سرگرمی کروائے گی۔ خدیجہ اپنی پوری کلاس کو اسکول کے گراؤنڈ میں لے آئی اور سب کو پودے دیے۔ بچوں نے بڑے شوق سے زمین کو کھود کر پودے لگائے۔ پودے لگانے کے بعد خدیجہ نے بچوں کو سمجھایا، دیکھو، یہ پودے زمین کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں، ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ جیسے ہم ان پودوں کی دیکھ بھال کریں گے، یہ بڑھ کر بڑے درخت بنیں گے اور ہمیں سایہ پھل اور ہوا دیں گے۔ اس لیے ہمیں قدرت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ اس دوران سر ارسل دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ حیرت سے خدیجہ کی سوچ اور بچوں کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھ رہے تھے۔ خدیجہ کی کلاس کے بچے نہایت جوش و خروش سے کام کر رہے تھے اور یہ دیکھ کر سر ارسل کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے دل میں سوچا، کاش ہمارے صوبے کے تمام سرکاری اساتذہ خدیجہ جیسے ہوتے جو بچوں کو صرف کتابی علم ہی نہیں بلکہ زندگی کی اصل قدریں بھی سکھاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا صوبہ کتنی ترقی کرتا، ہمارے بچوں کا مستقبل کتنا روشن ہوتا۔ خدیجہ کی محنت اور تخلیقی سرگرمیوں نے نہ صرف بچوں کو کچھ نیا سکھایا بلکہ اسکول میں بھی ایک مثبت تبدیلی کی فضا پیدا کر دی۔ سر ارسل ایک دن اسٹاف روم میں بیٹھے اپنے کچھ کام کر رہے تھے جب اچانک انہیں باہر سے کچھ عجیب شور سنائی دیا۔ پہلے تو انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جب شور بڑھنے لگا تو وہ متجسس ہو کر اٹھے اور باہر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اسکول کے گراؤنڈ میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ چھوٹے بڑے تمام طلباء گراؤنڈ میں بیٹھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ سر ارسل نے فوراً ایک طالب علم سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک طالب علم نے بے تابی سے جواب دیا، سر، ہمیں بھی مس خدیجہ کی کلاس چاہیے۔ سر ارسل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر دوسرے طالب علم سے سوال کیا، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ طالب علم جو شاید خدیجہ کی کلاس میں نہ تھا غصے سے بولا، سر، ہم سب کو مس خدیجہ جیسی استاد چاہیے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں اور کلاس میں ہر وقت دلچسپ سرگرمیاں کرواتی ہیں۔ ہم بھی ان کی کلاس لینا چاہتے ہیں ورنہ ہم پڑھیں گے ہی نہیں۔ پورا گراؤنڈ ایک ہی آواز میں گونجنے لگا، ہمیں مس خدیجہ کی کلاس چاہیے، ہمیں مس خدیجہ کی کلاس چاہیے۔ یہ سن کر سر ارسل حیران رہ گئے۔ یہ طلباء کا احتجاج نہیں تھا بلکہ ان کی محبت اور عقیدت کا اظہار تھا۔ خدیجہ کی تعلیم دینے کا طریقہ اتنا منفرد اور دلچسپ تھا کہ پورے اسکول کے طلباء اسے اپنی کلاس میں چاہتے تھے۔ سر ارسل کے دل میں خدیجہ کے خلاف ہونے والی شکایات یاد آئیں جنہیں وہ خاموشی سے نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ اسٹاف ممبرز خدیجہ سے جلتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سر ارسل نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، خدیجہ واقعی ایک بہترین استاد ہے۔ بچے اسے کتنی محبت کرتے ہیں اور یہ اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے طلباء کو تسلی دی اور خدیجہ کو مزید اہم ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے انوکھے طریقے سے بچوں کو آگے بڑھاتی رہے۔ سر نثار کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور ان کی بے پرواہی کی وجہ سے ان کے کاموں میں واضح کمی آ چکی تھی۔ حالانکہ خدیجہ کی محنت اور لگن نے طلباء کو کارکردگی میں بہتری لائی تھی، لیکن سر نثار کو اس بات سے جلنے کی عادت تھی۔ وہ اکثر خدیجہ کو تنگ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب خدیجہ اپنے طلباء کو پڑھا رہی تھی، سر نثار کلاس کے دروازے سے داخل ہوئے۔ انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا، مس خدیجہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کلاس ہمیشہ بہترین رہ سکتی ہے؟ خدیجہ نے بلا خوف جواب دیا، جی سر، میں نے طلباء کی محنت اور لگن کو دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مزید بہتر ہوں گے۔ سر نثار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، دیکھیں، آپ کی کلاس تو صرف اس لیے اچھی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو آسان بنا دیا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے، آپ کی کامیابی صرف وقتی ہے۔ خدیجہ نے چہرے پر سکون رکھتے ہوئے کہا، سر،
میری کامیابی کا راز میرے طلباء کی محنت ہے۔ اگر آپ واقعی چاہیں تو آپ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سر نثار کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خدیجہ اپنی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ بات انہیں مزید تنگ کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ سر نثار کی حرکتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ خدیجہ کافی دنوں سے ان کی غیر اخلاقی حرکات کو برداشت کر رہی تھی، لیکن آخرکار ایک دن اس نے ہمت کی اور سر ارسل سے شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدیجہ نے سر ارسل کو بتایا کہ سر نثار نہ صرف اس کا پیچھا کرتے ہیں بلکہ راستے میں بھی اسے ہراساں کرتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سر ارسل غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً سر نثار کو بلا کر سخت وارننگ دی کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ سر نثار کو یہ وارننگ بہت بری لگی اور وہ خدیجہ سے بدلہ لینے کی ٹھان بیٹھے۔ ایک دن خدیجہ کلاس روم کی سجاوٹ میں مصروف تھی، اس کے ساتھ مس ایمن بھی تھی جو کچھ کام کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ خدیجہ نے پیچھے دیکھے بغیر آواز لگائی، ایمن یار گلو دے دو، اور گلو لینے کے لیے ہاتھ پیچھے کیا۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدیجہ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سر نثار تھے۔ خدیجہ خوفزدہ ہو کر بولی، سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سر نثار کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خدیجہ کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ خدیجہ خوف سے چیخنے لگی اور خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ ارسل جو اپنے آفس میں بیٹھے تھے، شور سن کر فوراً خدیجہ کی کلاس کی طرف بھاگے۔ جب وہ کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سر نثار خدیجہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خدیجہ کی ڈریس پکڑی ہوئی ہے۔ ارسل نے فوراً آگے بڑھ کر نثار کو دھکا دیا اور خدیجہ کو بچایا۔ خدیجہ کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، مگر ارسل کی بر وقت مداخلت نے سر نثار کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ ارسل نے سر نثار کو سختی سے پکڑا اور کہا، آپ کی یہ حرکت ناقابل برداشت ہے، اب آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن کے بعد خدیجہ کو ارسل کے ساتھ ساتھ پورے سٹاف کا مکمل تحفظ حاصل ہو گیا اور سر نثار کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دن سے خدیجہ اسکول نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے ارسل شدید پریشان تھا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ جاننے کے لیے ارسل نے اسکول سے خدیجہ کی معلومات نکالی تو معلوم ہوا کہ آج اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر ارسل کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ جب اس نے مزید تفتیش کی تو اسے معلوم ہوا کہ خدیجہ کی شادی سر نثار سے ہو رہی ہے۔ ارسل کا دل ڈوب سا گیا۔ خدیجہ کے والدین نہیں تھے اور اس کی چچی نے ہی اسے پالا تھا، مگر اب وہی چچی خدیجہ کو زبردستی سر نثار کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہی بہتر راستہ تھا۔ خدیجہ بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے جا رہی تھی۔ ارسل اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے فوری فیصلہ کیا وہ خدیجہ کو اس جہنم سے بچائے گا۔ ارسل جلدی سے شادی کی تقریب میں پہنچا اور وہاں جا کر سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ اسے اپنی مرضی کے خلاف باندھ دیا جائے۔ ارسل کے الفاظ نے سب کو چونکا دیا، لیکن اس کی آواز میں سچائی اور طاقت تھی۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ارسل کی طرف دیکھ رہی تھی، جس سے اب وہ اپنے نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے اپنی بات جاری رکھی، اگر خدیجہ کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہی ہے تو یہ فیصلہ اس کا اپنا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کا۔ ارسل نے خدیجہ کی چچی سے بات کی اور انہیں قائل کیا کہ خدیجہ کو زبردستی شادی کے لیے مجبور کرنا غلط ہے۔ اس نے ان کے سامنے اپنی محبت اور نیت کو ظاہر کیا اور کہا کہ وہ خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر صرف اسی صورت میں جب خدیجہ بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے۔ خدیجہ نے جب ارسل کی پیشکش سنی تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کے آنسو آ گئے۔ اس نے ہاں کر دی، اور یوں سب کی مخالفت کے باوجود ارسل اور خدیجہ کا نکاح سادگی سے انجام پا گیا۔ یہ شادی محض دو لوگوں کا ملن نہیں تھی، بلکہ یہ محبت، عزت اور تحفظ کی جیت تھی۔ ارسل نے خدیجہ کو نہ صرف سر نثار کے ظلم سے بچایا، بلکہ اسے ایک نئی زندگی، نئی امید اور ایک محفوظ مستقبل دیا۔ خدیجہ اب خوش تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خواب تھے۔ ارسل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ دونوں نے مل کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، جس میں نہ صرف محبت تھی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور خوشیوں بھرا مستقبل بھی تھا۔ یوں ارسل اور خدیجہ کی کہانی محبت اور بہادری کی ایک خوبصورت مثال بن گئی۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔